बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपके साथ काशिफ रसा। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करते हैं, न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल उजागर करते हैं बल्कि हुकाम बाला तक वहाँ के मसाइल भी पहुँचाते हैं कि किस तरह से वहाँ पर तवज्जो दी जानी चाहिए। और अभी वहाँ पर इक़्तिदार बदल चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर इक़्तिदार में आ चुकी है और इस बार गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत सारी तवक्कुआत लगा रखी हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का सबसे जो अहम मसला वो आइनी हैसियत का है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान को आइनी हैसियत दिलवाएगी। लेकिन आईनी हैसियत दिलवाने के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के और बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हम उजागर करते हैं और आज भी इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल पर भी बात करेंगे और नई हुकूमत क्या कर रही है, किस तरह की पॉलिसीज़ लानी चाहिए, किस तरह की पॉलिसीज़ आ रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान का जो सबसे अहम जुज़्व है वो वहाँ का टूरिज़्म है, तो इस हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, टूरिज़्म पर भी कमांड रखते हैं, साथ ही साथ साबिक मिनिस्टर भी रहे हैं तामीरात के और इस बार उन्होंने इलेक्शन में कंटेस्ट भी किया था आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद, उनके साथ ही नशिस्त पर मौजूद हैं कुर्बान अली साहब जो कि प्रोग्राम्स में गाहे बगाए आप उन्हें देखते भी हैं और तमाम तरह इशूज़ पर कमांड भी रखते हैं और साथ ही साथ हमें बताते भी हैं कि हुकूमत को क्या पॉलिसीज़ लेकर आनी चाहिए, वफाक कितनी तवज्जो दे रहा है या नहीं दे रहा। साबिक नायब सदर हैं FPCCI के। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान में इक़्तिदार में आ गई है, अभी कितनी तवक्कुआत हैं, कुछ चीज़ें बेहतर होंगी? देखें अब साहब ये तो वक्त बताएगा कि चीज़ें बेहतर होती हैं या नहीं होती हैं, क्योंकि अभी अभी हुकूमत बनी है, उनकी महीना भी नहीं हुआ है, तो आगे देखते हैं किस तरह की वो परफॉर्म करते हैं। और जैसे पाकिस्तान में आपको मालूम है हालात हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब ज़ाती तौर पर तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो टीम है जिसकी वजह से उसको बाज़ दफ़ा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है और अभी तक कोई ख़ास तब्दीली या जो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही है पाकिस्तान के अंदर। और गिलगित बल्तिस्तान में भी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, आपको मालूम है वहाँ पे, फिर वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है। फिर अभी जो हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी पिछली, जिसका मैं भी हिस्सा था, उनकी परफॉर्मेंस भी लोगों के सामने है, तो जाहिर है लोग अभी कंपेयर करेंगे। जैसे पंजाब के अंदर आप देखते हैं कि लोग कंपेयर करते हैं कि बुज़दार को शहबाज शरीफ से कंपेयर करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस और इनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। तो इस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान में भी इनके लिए एक मुश्किल मरहला है कि पिछली गवर्नमेंट जो मुस्लिम लीग नून की थी उनकी परफॉर्मेंस के साथ जाहिर है लोग इनको कंपेयर करेंगे। तो ज़ाती तौर पर मैंने ये सुना है कि वज़ीर आला से मेरी इतनी जान पहचान नहीं है, लेकिन सुना है वो पढ़े लिखे अच्छे आदमी हैं और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अगर हो सका तो वो अपनी परफॉर्मेंस देने की। ठीक, फिर जाहिर है वो वक्त बताएगा। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। कुर्बान साहब, पहले जब इंतखाबात होते थे तो इंतखाबात के फ़ौरन बाद एक जो फ़ज़ा बनती थी, क्या इस बार जो फ़ज़ा बन रही है कुछ मुख्तलिफ है या उसी तरह की फ़ज़ा है? नहीं, इस तरह अभी जो इलेक्शन में जो नए जो जीत के आए हैं PTI के और आज़ाद जो शामिल हो के PTI ने जो गवर्नमेंट बनाई है, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि चीफ मिनिस्टर के बहुत अच्छे और तवक्को रख सकते हैं, क्योंकि वो एजुकेशन पे उन्होंने फोकस, क्योंकि वो उन्होंने सबसे पहले दारुल तांगीर का दौरा किया, फिर उसके बाद उन्होंने ज़िला नगर का दौरा किया, फिर वो ज़िला दारुल तांगीर में मैंने आपसे पहले नशिस्त में भी आपसे अर्ज़ किया था कि वहाँ एजुकेशन की कमी है। वहाँ लोगों के लिए अगर एजुकेशन दी जाए और लोगों को ज़्यादा उनको आगे लेके आ जाएं और उसके ऊपर वो तवज्जो दे रहे हैं। बाकी ऐसा कोई जब हुकूमत आने के बाद इस तरह का वो नहीं है। और वो उन्होंने काफ़ी ऐलानात तो किए हैं कि उन्होंने कहा कि मैं तमाम शोबों में मैं करप्शन में कंट्रोल करूँगा, बाकी चीज़ों के ऊपर मैं तब्दीली लेके आऊँगा। नौजवान हैं, बड़ा अच्छे पढ़े लिखे हैं, तवक्को की जा सकती है उनके ऊपर, उनको देखना चाहिए। हमें वक्त से पहले हम इनके ऊपर हम ये ना कहें कि क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर। जहाँ तक आइनी बात आपने की, आइनी सूबे की, हम उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि हम देख रहे हैं कि आइनी सूबा क्या उसके ऊपर क्या काम हो रहा है। उन्होंने वादे किए थे, गंडापुर साहब ने आके
بڑے چیزیں اعلانات کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ڈسٹرکس کے بھی اعلان کیے, تحصیلوں کا بھی اعلان کیا, اور بھی چیزوں کا کیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کہاں تک عمل درآمد ہوتی ہے, اس کو ہم دیکھیں گے. اور ہماری ایز اے بزنس کمیونٹی ہماری اپنی مسائل اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور پورا سال کے بعد آپ کو ایک دفعہ ہماری 8 دن کے لیے بارڈر کھلی تھی, ابھی 15 تاریخ کو کھلی. ہمارے کنٹینر بارڈر پہ جو 22 کنٹینر تھے وہ ابھی مشکل سے وہ آ گئے ہیں. تو ہماری مسائل تو جو کتو ہے جہاں کاروباری طبقے کا, اور ہم توقع کریں گے کہ یہ کاروباری طبقے کے لیے کوئی پیکیج ابھی تو جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا 1 مہینہ بھی ہوا ہے, تو ابھی پالیسیز آتی ہیں. کاروباری پیکیج پر بھی میں آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے کہا جاتا تھا جب بھی اب ہماری پاکستان کے عوام میں بڑا شعور آ گیا ہے سیاسی طور پر, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس پارٹی کو منتخب کرنا ہے, کس پارٹی کو نہیں کرنا. اب جب پورے پاکستان میں عام انتخابات ہو رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کو منتخب کیا اور پاکستان تحریک انصاف وفاق میں حکومت بنا گئی. اب گلگت بلتستان کے عوام بھی سیاسی طور پر شعور تو ہے ان میں, وہاں پر نون لیگ کو بھی دیکھ چکے, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ چکے. گلگت بلتستان میں انہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں دیکھا, لیکن باقی پاکستان میں تو وہ پی ٹی آئی کو دیکھ چکے ہیں. تو پھر پی ٹی آئی کو کیوں منتخب کر لیا, یا آپشن کوئی نہیں تھا؟ نہیں, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آزاد کشمیر میں بھی ہو رہے ہیں نا الیکشن 6 مہینے بعد. آپ دیکھیں گے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں وہی حکومت بنتی ہے جو وفاق میں ہو, کیونکہ دیکھیں گلگت بلتستان کا اپنا کوئی ریونیو نہیں ہے. یہ لوگ گرانٹ پہ چلنے والے لوگ ہیں. ظاہر ہے وفاق پیسہ دے دے گی تو وہاں پہ حکومت چلے گی. تو اس لیے یہ چیزیں لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, اور اسی وجہ سے جب بھی دیکھو پیپلز پارٹی کی جب وفاق میں حکومت تھی تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی, مہدی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے. اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت تھی وفاق میں, تو وہاں مسلم لیگ نون کی حکومت بن گئی. حفیظ الرحمان صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ تھے. ابھی وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تو وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی. اور لوگ, یہ میرا 4 میں الیکشن لڑ چکا ہوں بس صاحب, 2 میں جیت چکا ہوں, 2 میں ہار گیا ہوں. جو 2 ہار گیا ہوں وہ صرف اس لیے کہ میں گورنمنٹ کا وہ نہیں تھا. تو ایسا کیوں؟ 99 میں نواز شریف جب گورنمنٹ میں تھے تو میری پوزیشن بہت اچھی تھی. جب ہم الیکشن میں جا رہے تھے, اکتوبر کا مہینہ تھا, اور 12 اکتوبر کو نواز شریف کی گورنمنٹ ختم ہو گئی, تو میری پوزیشن ایک دم سے نیچے آ گئی, اور میں 200 ووٹ سے ہمارے مرحوم جعفر شاہ صاحب کے مقابلے میں 200 ووٹ سے ہار گیا. اگر ان کی گورنمنٹ ختم نہیں ہوتی, کیونکہ 2 ہفتے بعد الیکشن تھے, 24 اکتوبر کو الیکشن تھے, تو میں لینڈ سلائڈ وکٹری, مطلب یہ بھاری اکثریت سے جیت رہا تھا. لیکن گورنمنٹ ختم ہونے پہ میں ایک دم سے میری پوزیشن خراب ہو گئی اور میں ہار گیا. اور 2015 میں چونکہ وفاق میں گورنمنٹ تھی اور میں جیت گیا نون کے ٹکٹ پہ, مسلم لیگ. اور اس دفعہ پھر میں, کیونکہ میں گورنمنٹ کا وہ نہیں تھا, ٹکٹ ہولڈر نہیں تھا, اور میں آزاد الیکشن لڑ رہا تھا, اور اس لیے جو ہے نا وہ جو گورنمنٹ کا ٹکٹ ہولڈر تھا, پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر, وہ جیت گیا. تو لوگوں کا ایک رجحان گورنمنٹ کی جو پارٹی ہوتی ہے اس کی طرف آٹومیٹکلی ایک رجحان ہوتا ہے. درمیان میں بہت سارا ایسا ووٹر ہوتا ہے جو انڈیسائیڈڈ ہوتا ہے. یا تو آپ کے ساتھ الیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں جب آپ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ درمیان میں بھی ہوتے ہیں جو انڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اگر اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوا تو ہم اس کی طرف جائیں گے, اگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ملنا ہے تو ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو انڈیسائیڈڈ ووٹر ہوتا ہے وہ زیادہ تر جاتا ہے گورنمنٹ کی پارٹی کی طرف, جس کی وجہ سے جو گورنمنٹ کا ٹکٹ ہولڈر ہوتا ہے, گورنمنٹ کی جو پارٹی ہوتی ہے اس کا ٹکٹ ہولڈر, اس کو ایج ملتا ہے, وہ جیتنے کی پوزیشن میں آٹومیٹکلی ہی. اگر یہ بہت ہی کمزور آپ کا وہ کینڈیڈیٹ ہے تو وہ ہار جاتا ہے, ورنہ اگر اس کے اندر کچھ ہے تو وہ جیت جاتا ہے, الیکشن جیت جاتا ہے. تو یہ ہے کہ اب وفاق میں حکومت, ٹھیک ہے, ان کی پرفارمنس جو بھی تھی, اب وہ کنٹروورشل ہے. کوئی کہتا ہے, ظاہر ہے پی ٹی آئی کے کسی سے آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے بہت کام کیا پاکستان میں, یہ کیا وہ کیا. جو دوسری پارٹیاں جو آپ کی پی ڈی ایم ہے ان سے پوچھیں گے تو وہ تو ان کو زیرو کریں گے. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کی وفاق میں پرفارمنس کیا ہے, یا اچھی ہے, بری ہے, مہنگائی ہے, چیزیں سے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ گورنمنٹ کس کی ہے, بس
یہ دیکھتے ہیں. باقی ان قربان صاحب وفاق میں جس پارٹی کی حکومت ہے وہی پارٹی گلگت بلتستان میں آتی ہے، تو گلگت بلتستان کو پھر فائدہ ہونا چاہیے. یا تو جواز ہوتا ہے کہ جی گلگت میں کسی اور پارٹی کی حکومت ہے، وفاق میں کوئی اور پارٹی اقتدار میں ہے، تو اس وجہ سے کہیں نہ کہیں کلیشز آ جاتے ہیں. لیکن وہی پارٹی گلگت میں پھر بھی فنڈز کی جنگ اسی طرح سے چلتی ہے، گلگت میں پھر بھی وہی مسائل رہتے ہیں. پھر کیوں نہیں توجہ دی جاتی؟ کیا نااہلی ہے یا نیگلیجنس ہے کیا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ٹیم کیپٹن کیسا ہے، آپ کا چیف منسٹر کیسا وہ کھیلتا ہے، تو اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. کہ وفاق میں حکومت ہوگی، اگر وہ اس کی تعلقات اچھے ہیں چیف منسٹر کی وفاق سے، وہ اچھا زیادہ باری فنڈ لے آ سکتا ہے اس کی تعلقات اگر اچھی ہیں. اگر نہیں، وہ اس کی وفاق میں تعلقات نہیں ہیں تو وہاں کسی کی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. کیونکہ انٹرسٹ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں کی ان کو ووٹ نہیں چاہیے، ان کو کچھ بھی نہیں ہے. ان کے کیا پڑی ہے کہ وہ گلگت میں 10 ارب جاتا ہے کہ نہیں 50 ارب فنڈ جاتا ہے. لوگوں کو کیا پڑی ہے؟ ان کو تب پتہ چلے گا کہ وہاں ان کے لیے کوئی ووٹ کا حقدار ہو. ایک ووٹ بھی اگر گلگت بلتستان اسمبلی سے ان کو ملتا ہے تو آخر میں ایک ووٹ بھی کام آ جاتا ہے یہاں. تو وہ پورا گلگت بلتستان سے ایک ووٹ نہیں ہے. آپ کا سینٹ میں، آپ کا قومی اسمبلی میں ایک ووٹ نہیں ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چیف منسٹر کے اندر کتنی پاور ہے، وہ کتنی فنڈنگ لا سکتا ہے. پچھلی گورنمنٹ میں حفیظ الرحمان نے کافی کوشش کی اور میاں نواز شریف سے اچھے خاصے فنڈ منگوا دیے اور اچھے خاصے پیکیج انہوں نے منظور کرا دیا، بجٹ کو بڑھا دیا، سارے چیزیں کر دیا. اور ایون عمران خان کے دور میں بھی انہوں نے ان سے کافی فنڈ لے لیا حافظ الرحمان نے. کیونکہ وہ جب ان کی حکومت گلگت اس میں ختم ہو گئی نون لیگ کی وفاق میں، تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی. سال 1.5 سال انہوں نے اپنی وہ جتنی رقم تھی وہ لے لی. اور اس طرح اگر ابھی نیا جو چیف منسٹر ہے ان کی یہاں اگر وہ عمران خان صاحب سے اگر ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور وہ ان کو سپورٹ کریں گے تو گلگت بلتستان کے مسائل حل ہوں گے. ادروائز وہ اسی طرح رہے گا کہ اگر ان کی یہاں پہ، کیونکہ وہاں کا لوکل کوئی جنریشن نہیں ہے، کوئی ریونیو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں کا. اوکے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کچھ دیگر ایشوز ہیں ان پر بھی بات کریں گے، فنڈز کے حوالے سے بھی بات ہوگی، ساتھ رہیے گا. آلرائٹ جی، ویلکم بیک. بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے فنڈز کی بات ہو رہی تھی. اب عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب بھی بجٹ آتا ہے تو فنڈز پر تب زیادہ بات ہو رہی ہوتی ہے. مختلف صوبوں کا جب بجٹ جنریٹ ہوتا ہے کہ فنڈز مختص تو کیے جاتے ہیں لیکن فنڈز اس طرح سے لگتے نہیں ہیں. کیا گلگت بلتستان میں فنڈز مختص زیادہ کیے جاتے ہیں یا مختص ہی نہیں ہوتے اور اس کے بعد اس طرح سے لگتے بھی نہیں اور پہنچ بھی نہیں پاتے؟ نہیں، وہاں پہ اول تو یہ ہے کہ مختص نہیں کیے جاتے ہیں، کم ہوتے ہیں. جیسے دوسرے آزاد کشمیر کے بعد سب سے آخر میں جو ہے نا گلگت کا وہ بجٹ ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جیسے حاجی صاحب نے کہا کہ ایک تو جیسے آپ نے سوال کیا تھا کہ گورنمنٹ اگر ان کی اپنی گورنمنٹ ہو وہاں پر پھر بھی فنڈز کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اگر اپنی گورنمنٹ ہو وفاق میں اور صوبے میں ایک ہی گورنمنٹ ہو تو اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. کیونکہ یہاں کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ وہاں پہ کچھ پرفارمنس دکھائے، ان کا کام نظر آئے تو وہ تھوڑا سا ہاتھ کھلا رکھتے ہیں. لیکن اگر مخالف گورنمنٹ ہو، یہاں پہ پی ٹی آئی کی تھی، وہاں پہ نون لیگ کی آخری جو 2 سال تھے اس میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی. یہ تو اندر سے ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہاں سے رکاوٹیں ڈالی جاتی تھی فنڈز کے حوالے سے. لیکن جیسے حاجی صاحب نے کہا، بالکل درست کہا کہ چیف منسٹر کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی ان کو کنونس کرتا ہے یہاں پہ آ کے جا کے ان سے جو وزیر خزانہ ہوتا ہے ان سے ملنا، پلاننگ منسٹر سے، اس سے وزیر اعظم سے مل کے ان کو کنونس کر کے کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہاں پہ فنڈز کی کتنی ضرورت ہے، ان سے فنڈز کھینچ کے نکالنا، یہ اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ وہاں پہ جو فنڈز کا جو مسئلہ ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ، اگر وہ کچھ تھوڑا سا اسٹرگل کرے
تو انشاءاللہ یہ جو فنڈز کا مسئلہ ہے یہ حل ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ کا تھوڑا سا فرق پڑتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ کی اپنی گورنمنٹ ہو وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی, تو اس میں تھوڑا سا. ڈاکٹر صاحب فنڈز کے ساتھ ساتھ آئینی حیثیت سب سے جو اہم ایشو ہے وہ آئینی حیثیت ہے. آپ پولیٹیکلی کافی ایکٹیو رہے ہیں, نون لیگ کے ساتھ آپ ایکٹیو رہے, جس طرح سے پھر ابھی آپ نے پہلے گفتگو میں بیان بھی کیا, آئینی حیثیت کے لیے آپ نے بہت سٹرگل کی ہے. کہاں پر چیزیں لیک رہ جاتی ہیں کہ وہ معاملہ جو پایہ تکمیل تک پہنچ نہیں پاتا؟ دیکھیں کاشف صاحب, یہ جو آئینی حقوق کا مسئلہ ہے یہ تو 72 سال ہمارا پرانا مسئلہ ہے, یہ کوئی نیا مسئلہ ہے نہیں. اور ہماری 2 نسلیں گزر گئی, لوگوں نے اسی امید کے ساتھ کہ ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے اور قربانیاں دی, آزاد کرایا, اتنے بڑے خطے کو, اتنے بڑا اسٹریٹجک علاقے کو آزاد کرایا, پاکستان میں انکنڈیشنلی شامل ہوئے, اور اس کے باوجود بھی پاکستان کا حصہ ابھی تک نہیں بن سکے. اس کے لیے ظاہر ہے ہماری جو پچھلی جو گزشتہ نسلیں تھی انہوں نے بھی اسٹرگل کی, اور ہم بھی, میری عمر 60 سال ہو گئی, ہم بچپن سے یہی سنتے آ رہے تھے کہ پاکستان کا حصہ بنیں گے, صوبہ بنے گا, قومی اسمبلی میں سیٹیں, لیکن ہوا نہیں. جب ہم فیلڈ میں آ گئے تو ہم نے بھی اسٹرگل کیا اس کے لیے, اور میں نے سب سے زیادہ وہ اس لیے کہ پچھلے دور حکومت میں مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی تھی صوبائی لیول پر کہ اس مسئلے کو, کیونکہ مسلم لیگ نون کے اندر اپنے ڈومیسٹک پرابلمز بھی تھے, ان کی جو لوکل جو کنسٹیچوئنسی پولیٹکس ہے اس حوالے سے ان کو اتنی زیادہ پذیرائی نہیں ملتی تھی. اگر آئینی حقوق کے حوالے سے فرض کرو آپ اگر دیامن میں جاتے ہیں یا دوسرے حلقوں میں جاتے ہیں تو وہاں اتنی زیادہ لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی تھی, اس لیے وہ کینڈیڈیٹ بھی زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے. میرے حلقے میں الٹا تھا, میرے حلقے میں جو سب سے جو بڑا مسئلہ تھا وہ آئینی حقوق کا تھا. لوگ کہتے تھے کہ بھائی ہم نے آپ کو ووٹ اس لیے دیا ہے کہ آپ ہمارا جو مسئلہ ہے آئینی حقوق کا 70 سال سے لٹکا ہوا ہے, اس کو آپ حل کرائیں. تو میں اس کے لیے اسٹرگل کرتا تھا, ہر فورم پہ بولتا تھا, ہر ایک کے سامنے بولتا تھا, اور اپنے ساتھ گروپ بناتا تھا. اپنی جو منسٹر سے ہم خیال منسٹر 5 6 7 جتنے بھی ملتے تھے ان کو ملا کے پریس کانفرنس کرتے تھے, یہاں مظاہرے کرتے تھے, جو بھی ہم سے ہو سکتا تھا ہم کرتے تھے. اور اس وقت مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ بدقسمتی سے جو ہماری جو وفاق میں گورنمنٹ ہوتی تھی یا جو بھی ہوتی تھی, اندر سے آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی کافی رول ہوتا ہے, وہ اس کو الٹا لیتے تھے. وہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے نا زیادہ اسٹرگل نہ کریں, زیادہ نہ بولیں. لیکن اب اللہ کا کرنا دیکھیں کہ اب وہی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں نہیں اسٹرگل کرتے ہیں آپ صوبہ کے لیے, کیونکہ اب حالات تبدیل ہو گئے. دنیا کی جو پوزیشن ہے اس وقت, آپ کو اگر چائنا کے ساتھ آپ کی ریلیشن کے حوالے سے, سی پے کے حوالے سے دیکھیں, اور انڈیا کی جو اس وقت جو پوزیشن ہے کشمیر میں, گلگت بلتستان کے حوالے سے انڈیا نے جو اپنا موقف اپنایا ہے, اس سارے سیناریو میں دیکھیں تو اب الٹا ہو گیا. جو ہم اس وقت کہتے تھے ابھی ہمیں خود یہ لوگ کہتے ہیں, وفاقی حکومت یا دوسرے جو بھی اندر جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے صوبے کے لیے کیوں نہیں اسٹرگل کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یار اس وقت تو ہم یہی باتیں ہم کرتے تھے, تو آپ ہمیں جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ آپ نہ کریں, ابھی آپ خود کہتے ہیں. تو ہم جو ہے نا انشاءاللہ, اس لیے مجھے امید ہے کہ یہ جو صوبے کا مسئلہ ہے یہ حل ہونے جا رہا ہے. وہ اس لیے کہ جو مقتدر قوتیں ہیں, جو فیصلہ ساز ادارے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ صوبہ بن جائے. اس وقت ان کی اتنی زیادہ توجہ نہیں تھی, ہو سکتا ہے اس وقت بھی چاہتے ہوں گے لیکن کھل کر نہیں کر سکتے تھے اس میں, کیونکہ اس میں رکاوٹیں زیادہ تھیں. آپ کے جو کشمیری لابی ہے یا آپ کی دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ اس میں پھر کہتے تھے کہ یہ تو کشمیر ایشو کے اوپر اثر پڑے گا, فلاں ہوگا, اس طرح کی باتیں کرتے تھے. لیکن اب کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ پھر آپ کا یہ جو 27 عزیز کمیٹی کی جو سفارشات آ گئی, جس میں انہوں نے اس نے سپریم کورٹ نے بھی اس کو ریکٹیفائی کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کشمیر ایشو کے اوپر کوئی اثر پڑے. اگر ان کو آپ عبوری آئینی صوبہ دیتے ہیں, آپ قومی اسمبلی میں سیٹیں دیتے ہیں, آپ NFC اور دوسرے اس میں مالیاتی اداروں میں ان کو نمائندگی دیتے ہیں, تو اس سے کشمیر ایشو کے اوپر کوئی اثر نہیں, یونائٹڈ نیشن کی جو قراردادیں ہیں ان پہ اثر نہیں پڑے گا. جس کی وجہ سے ان کا مائنڈ بنتا گیا, اور اب پھر جب حالات بھی ایسے آ گئے چائنا کے ساتھ آپ کے تعلقات کے حوالے سے,
تو سب لوگ اس ایک ہی لائن میں آ گئے. ابھی کوئی بھی مخالف نہیں ہے سوائے چند لوگوں کے، وہ بھی ایسے لوگ ہیں جن کو کنٹرول کرنا آسان ہے. تو اس لیے مجھے یہ امید ہے کہ یہ جو صوبے کا مسئلہ ہے اب گلگت بلتستان کا مسئلہ نہیں رہا، یہ اب پاکستان کا مسئلہ ہے، اور پھر چائنا کے ساتھ آپ کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کا مسئلہ ہے. اور ظاہر ہے سی پیک تو ہمارے لیے لائف لائن ہے پاکستان کے لیے، بلکہ پورے ریجن کے لیے سی پیک کو کامیاب بنانا ہے. تو اس لیے جو ہے نا گلگت بلتستان کو جب تک آپ لیگلائز نہیں کریں گے، اس کی لیگل پوزیشن آپ واضح نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے ایک متنازع خطے میں سے آپ اتنے بڑے پروجیکٹ کو گزاریں گے تو آپ کے لیے انٹرنیشنل لیول پر مسائل ہو سکتے ہیں ایسے ہی مستقبل میں. تو اس لیے اب سب لوگ مل کر اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پچھلی دفعہ جب یہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی تھی پارلیمانی لیڈرز کی، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم الیکشن کے بعد اس پہ کام کریں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس کا الیکشن کے اوپر اثر پڑے گا، اور جو پارٹی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے قربان صاحب کہ پولیٹیکلی بڑے انسٹیبل جا رہے ہیں ہم لوگ پورے ملک میں؟ اس وقت بات کی جائے تو پولیٹیکلی عدم استحکام کا شکار ہے پاکستان سیاسی طور پر. گلگت بلتستان کی جو تمام تر ایشوز ہیں، خاص طور پر ابھی جو لیگل پوزیشن کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا پولیٹیکلی انسٹیبل ہونے کی وجہ سے بھی کہیں نہ کہیں یہ معاملہ طول پکڑ جاتا ہے؟ دیکھیں یہاں جو پی ڈی ایم کا جو معاملات تھے وہ اس کا تو کوئی خاص اتنا زیادہ گلگت بلتستان میں کوئی اس سے لنک نہیں ہے. ویسا اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ اپنی ان کی اور مطالبات ہیں. جو موجودہ الیکشن کے اوپر کچھ پیپل پارٹی کا کچھ ایک آدھ دو تین حلقوں میں ان کا پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی کمیٹی بنایا جائے، اسپیشل کمیشن بنایا جائے اور اس کا تحقیقات کرایا جائے، اور اس کے علاوہ ایسے کوئی اس طرح کا کوئی گلگت بلتستان میں سچویشن نہیں ہے. اور جہاں تک پی ڈی ایم اگر لگتا تو نہیں ہے کہ وہ استعفے دیں گے. اگر استعفے دیں گے تو ظاہر ہے وہاں کے ان کا جو پارٹیوں کے نمائندے ہیں وہ ضرور وہ سوچ سکتے ہیں اس کے اوپر. باقی گلگت بلتستان میں اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے. ابھی حال ہی میں الیکشن ہوا، حکومت آئی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی ان کی کیا کارکردگی ہو سکتی ہے، کیا بہتری ہو سکتی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پہلے والا گورنمنٹ نے مطلب شہر کے اندر اچھے خاصے کام کیے، انہوں نے روڈ، سکول، اس کے اوپر مختلف چیزوں کے اوپر انہوں نے کام کیا. یہ آئینی حقوق کے اوپر یہ ان سے یہ کام نہیں ہو سکا. باقی چیزوں کے اوپر انہوں نے کام کیا، اور اس طرح پیپل پارٹی نے اس دور کے مطابق انہوں نے، میں نے پہلے بھی کہا کہ انہوں نے پیپل پارٹی کا نے گلگت بلتستان کا نام دیا. یہ جو صوبائی سیٹ اپ دیا، جو جیسا ابھی جو وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے، یہ نام دے دیا. تو یہ چیزیں تو انہوں نے کیا. کام ترقیاتی کام اتنا اس دور میں نہیں ہوا، ان کے دور میں صرف یہ کام ہوا. اور مسلم لیگ نون نے ترقیاتی کام اپنے دور میں اچھے خاصے کام کیے اور بڑے کام ہوئے علاقے میں ترقیاتی کام. ٹھیک. حافظ عبیز الرحمن نے بجٹ کے حوالے سے، فنڈ کے حوالے سے یہاں سے کافی انہوں نے کام کیا گلگت بلتستان میں. اور ڈاکٹر صاحب خود بھی منسٹر تھے، انہوں نے اپنے حلقے میں کم از کم و بیش 6 سے 7 ارب کا انہوں نے کام کرایا اپنے حلقے میں. تو یہ چیزیں کام تو ہوتے رہے ہیں وہاں. اور روڈز، سکول، کالجز، اور اس کے اوپر بڑا کام ہوا. اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اور جو ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ چیف منسٹر کی ذمہ داری ہے، پھر وزیر خزانہ ایک ینگ نوجوان آیا، ہمارا علاقہ سے ہی تعلق رکھتا ہے، جاوید منوع صاحب، وہ بھی بڑا قابل نوجوان ہے. توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ اچھے کام کریں گے. دیکھتے ہیں اگر وہ اچھے کام نہیں کریں گے تو اگر ہمارے بھائی بھی ہے تو ہم ان کو پر تنقید ہم کرتے رہیں گے. جائز تنقید کرنا ہمارا حق بنتا. اب قبل از وقت ہے کہ ہم ان کے اوپر بات کریں، اور ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ امید رکھنا چاہیے، اچھی کی امید رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ پروجیکٹس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، سی پیک کے حوالے سے بھی، ٹورزم کے حوالے سے بھی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ساتھ رہیے.
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले कुर्बान साहब बात कर रहे थे, आपने जो सी पैक का भी जिक्र किया था कि इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट है, उसके हवाले से भी लीगल पोजीशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सी पैक के हवाले से डिफरेंट सी परसेप्शंस हैं। कुछ मेहमान आते हैं वो कहते हैं सी पैक के गिलगित बल्तिस्तान को फ़वाइद नहीं होंगे, लेकिन कुछ मेहमान कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान को सी पैक के फ़वाइद होंगे, समरात मिलेंगे। सी पैक के गिलगित बल्तिस्तान को क्या समरात मिलेंगे? देखिए काशिफ साहब, एक शारा कराक्रम तो आपने देखा हुआ है, ये कोई 60s में बना था और मैं उस वक़्त छोटा था, बच्चा था, और मुझे याद है उस वक़्त गिलगित की क्या हालत थी, गिलगित बल्तिस्तान की, ठीक है, हर लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से, सियासी लिहाज से, हर लिहाज से। लेकिन जब शारा कराक्रम बन गया तो गिलगित बल्तिस्तान की हालत जो है ना वो तब्दील होती गई, और आज जो गिलगित बल्तिस्तान की हालत है वो आपके ये जो शाहरा कराक्रम है इसकी मरहून मिन्नत है वहाँ पे, क्योंकि वो इलाका खुल गया चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ भी, वरना पाकिस्तान भी बड़ा मुश्किल से आना पड़ता था उस वक़्त। तो उस इलाके को एक नेचुरल बेनिफिट मिल गया शाहरा कराक्रम की वजह से। तो सी पैक का भी ये है, ठीक है, क्रिटिसाइज़ करना वो अलग बात है, मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ कि हमें ये नहीं मिला, फलाना नहीं मिला, ये नहीं मिला, बलूचिस्तान को दे दिया, हमें नहीं दिया, इस तरह की चीज़ें वो अलग है, वो अपनी जगह। लेकिन हमारे इलाके को एक नेचुरल बेनिफिट होता है एक प्रोजेक्ट का, वो है, उसको हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। देखें वहाँ से इतना बड़ा प्रोजेक्ट है आपका सी पैक का, ठीक है, वो जैसे अभी शाहरा कराक्रम है, इसको वहाँ से ये डबल बनाएंगे यहाँ से जाके चाइना तक, ठीक है, और फिर वहाँ से जो आपके माल आएगा, जो भी आएगा, ठीक है, उसका एक नेचुरल बेनिफिट वहाँ के लोगों को मिलेगा, ठीक है। बाकी उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी, अभी देखें ये लोग कहते हैं कि सी पैक, ये जो सूबे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो तमाम पार्लिमानी हिस्ट्री में पहली दफ़ा 72 सालों में पहली दफ़ा तमाम पाकिस्तानी लीडरशिप ने एग्री किया है कि गिलगित बल्तिस्तान का सूबा बनाया जाए, और जितने भी स्टेक होल्डर थे वो सारे उसमें शामिल थे, आर्मी, ISI और इतने भी, और फिर आपकी जो मुखालफत करने वाले लोग थे जो पहले एक ही छोटी सी बात पे भी पाकिस्तान से, इंडिया से, और जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो शोर मचाना अब क्यों नहीं शोर मचाते? वो इसलिए कि देखें सी पैक की वजह से ये सारा बेनिफिट हमें मिल रहा है, वरना कौन हमें सूबा देता था? अगर सी पैक नहीं होता तो कोई सूबे की बात करता? हम बात करते थे उस वक्त तो हमें ये लोग डांटते थे, अभी ये खुद उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये सी पैक की वजह से ही हो रहा है ये सब कुछ। तो ये चीज़ें हैं कि अगर हमें सूबा मिलता है, इतनी छोटी सी आबादी को अगर आपको सूबा बनाते हैं, तो जाहिर है हमारा पूरे पाकिस्तान लेवल पर, नेशनल लेवल पर हमारी कोई से होगी। यहाँ असम्बली में आपके पास अगर 3 सीटें भी हैं तो यहाँ एक सीट से गवर्नमेंट बनती है और टूट जाती है। जाहिर है आपके इलाके की वैल्यू होगी, लोगों की कदर व कीमत होगी। इसीलिए हम कहते थे कि हमें बेशक हमें तुम 1 सीट दे दो कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर हमें 2 सीटें दे दो, जितने भी देना है दे दो, लेकिन हमें कुछ दे दो, ताकि देखें इस वक्त आपके जो फाटा के जो नुमाइंदे बैठे हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू है या पूरे गिलगित बल्तिस्तान की वैल्यू ज़्यादा है? वो इसलिए कि जहाँ गवर्नमेंट जब बनती है तो उसको कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए मेंबरों की ज़्यादा वैल्यू होती है। उन्होंने अपने गवर्नमेंट को बचाना होता है, गवर्नमेंट को 5 साल चलाना होता है, इसलिए वो जहाँ से मेंबर आता है उस इलाके की तरफ उनकी उस मेंबरों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं। तो इसलिए जब सूबा बन जाएगा वहाँ पे उबूरी से ही हमारे यहाँ असम्बली में नुमाइंदे बैठे होंगे, सेनेट के अंदर नुमाइंदे बैठे होंगे, नेशनल लेवल पर हमारी नुमाइंदगी होगी। अब वहाँ कितने सारे मसाइल हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, आपकी लोड शेडिंग, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं है, वहाँ 20-20 घंटे लोड शेडिंग है। क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही? इसलिए क्योंकि बिजली का जो मसला है, पावर का, ये तो फेडरल सब्जेक्ट है, वफाक ने उसके लिए फंडिंग करना है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे नहीं हो रही। हम अपनी लोकल ADP से करने की कोशिश करते हैं, वो होता नहीं है, ठीक है। तो अब इस तरह के जो मसले हैं क्यों नहीं हल हो रहे हैं? वो इसलिए नहीं हो रहे हैं कि हमारी वफाक में नुमाइंदगी नहीं है। वफाकी काबीना के अंदर हमारा एक भी आदमी बैठा होगा तो वहाँ पे ये बातें उठाएगा, वज़ीर-ए-आज़म के साथ ये टेकअप करेगा। वरना वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पे दौरे पे आता है, 1 दिन के लिए आता है, तो वो तो टाइम इतना शॉर्ट होता है
کہ وہاں پہ مطلب ان کے اوپر ان مسائل کے اوپر توجہ دینے کی اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، گفتگو بھی نہیں ہو پاتی اس طرح سے، گفتگو بھی نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے مسئلوں میں وہاں پہ اپنی پارٹی کے حوالے سے سیاسی مسئلوں میں یہی اس میں ٹائم گزر جاتا ہے. تو باقی جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا جو لوکل مسائل ہیں ان کے اوپر بات کرنا، ان کو حل کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارے سامنے ہوا ہے 5 سال جو ہمارے پچھلے دور میں تو گزرے. ڈاکٹر صاحب ابھی نون لیگ کا حکومت ختم ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف، کتنے پروجیکٹ تھے، کون سے پروجیکٹ تھے جو نون لیگ نے شروع کیے اور وہ ابھی تک پینڈنگ تھے اور اس کے بعد اب پی ٹی آئی آ گیا تو ان کو آگے کنٹینیو کرے گی؟ بہت سارے پروجیکٹ ہیں نون لیگ کے دور میں جو شروع ہوئے ہیں، جیسے ابھی بلتستان روڈ ہے، یہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے، 33 ارب کا تھا اس وقت، ابھی تو شاید اس سے بھی بڑھ گیا ہوگا. اسی طریقے سے آپ کا نل تر ہائی وے ایکسپریس وے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس طرح استور ویلی روڈ ہے. اس طریقے سے بہت سارے پروجیکٹ ہیں، روڈز ہیں، انفراسٹرکچر کے اوپر بہت زیادہ وہاں پہ کام شروع ہوا ہے. تو ان کو اگر یہ لوگ کمپلیٹ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اگر ان پروجیکٹ کو ہی کمپلیٹ کرے تو گلگت بلتستان کے اندر بہت بڑی تبدیلی، کیونکہ دیکھیں ہمارا جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ ٹورزم کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ انفراسٹرکچر چاہیے. انفراسٹرکچر جب تک آپ ڈیولپ نہیں کریں گے تو آپ کا ٹورزم ڈیولپ نہیں ہو سکتا. اس لیے وہاں پہ جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے یا شروع ہوئی ہے روڈز کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، ان کو کمپلیٹ کرنا ضروری ہے. ابھی یہ جو چترال ایکسپریس وے ہے جس کا سی پیک کے اندر بھی انہوں نے وہ رکھا ہوا ہے، اور اس طرف سے دیکھیں یہ اتنا میں یہ آپ کو جو کہہ رہا تھا کہ اسمبلی کے اندر جو ممبران بیٹھے ہوئے یا کابینہ میں کتنا فرق ہوتا ہے. یہ چترال ایکسپریس وے یہاں سے جانا تھا گلگت سے فنڈر سے چترال سے چکدرا، اور انہوں نے کیا کیا، جو کے پی کے کا ایریا تھا اس کو پہلے بنایا، اس کو پہلے اپروو کیا اور وہاں پہ کام بھی شروع ہوا، جبکہ گلگت سائڈ پہ نہ اپروو ہوا نہ کام شروع ہوا ابھی تک. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہماری ریپرزنٹیشن نہیں ہے اندر وفاقی کابینہ میں، ان کی نمائندگی ہے کے پی کے والوں کی، تو انہوں نے پہلے اپنا وہ کام، حالانکہ شروع ادھر سے ہونا چاہیے تھا، کہ کیش تو ادھر سے گزرتا ہے نا، چائنا تو اس سائڈ پہ ہے، ادھر سے سٹارٹ کر کے پھر چترال سے چکدرا لے جانا چاہیے تھا، جبکہ یہ الٹا ہوا. وہ اس لیے کہ ان کے نمائندے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو روڈ جب بنے گا چترال ایکسپریس وے تو اس کی بہت بڑی تبدیلی آئے گی پورے ایریا میں، گلگت سے لے جا کے چترال، اور یہ پورا کے پی کے جو ہے نا اس سے تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. تو اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو پائپ لائن میں ہیں یا جن کے اوپر کام شروع ہوا ہے مسلم لیگ نون کے دور میں. تو اس کو ظاہر ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، ابھی بعض لوگ کہتے ہیں شاید یہ 2.5 سال کے لیے ہے، کیونکہ صوبہ بن گیا تو شاید دوبارہ انتخابات ہوں گے گلگت بلتستان میں بھی پاکستان کے ساتھ، یا اگر 5 سال کا مینڈیٹ ہے یا 5 سال بھی چلتی ہے تو ان کو یہ جو بڑے پروجیکٹ ہیں ان کو کمپلیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پورے گلگت بلتستان کے لیے، کسی پارٹی کے لیے نہیں ہے. بلتستان روڈ اگر بن رہا ہے تو یہ ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے ریجن کے لیے روڈ بن رہا ہے، اس سے بلتستان کا پورا ایریا ڈیولپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے چترال ہے یا دوسرے جتنے بھی ہیں وہ سارے پورے ایریا کے لیے، اس سے پورے گلگت بلکہ پورا پاکستان اس سے فائدہ اٹھائے گا. ٹورزم جب ڈیولپ ہوگا تو ظاہر ہے پاکستان کا فائدہ. قربان صاحب، بزنس کمیونٹی کی اگر ہم بات کریں تو بزنس کمیونٹی پہلے سے بھی کچھ پالیسیز کے حوالے سے میں چاہوں گا آپ روشنی ڈالی گا. کووڈ کی وجہ سے بھی گلگت بلتستان میں بزنس کمیونٹی، تاجر برادری وہ کافی مشکلات کے شکار ہے. پھر سے کووڈ ہے ایک بار. بزنس کمیونٹی کے لیے پچھلے دور حکومت میں کیا سہولیات تھیں، کیا پالیسیز تھیں، اور اب کیا ان میں ترامیم ہونی چاہیے؟ یہ کیسی پالیسیز متعارف کروانی چاہیے پی ٹی آئی کو؟ ایک تو آپ نے پہلے اس کے حوالے سے بات کی، سی پیک کی بات کی. سی پیک میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا، سی پیک ہمیں ایک نعمت سے کم نہیں. سی پیک سے ہمیں بہت فائدے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کیا فائدہ ہوگا، صرف دوائی کھائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. سی پیک کی وجہ سے بہت زیادہ ترقی ہوا. سی پیک ابھی صرف ہمارے سٹیٹس نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پروجیکٹ نہیں ملے. امید ہے کہ یہ سٹیٹس کا معاملہ حل ہو جائے گا تو ہماری پاور کا ہمیں گلگت بلتستان کے اندر بڑے، ہماری جو پاور کے اوپر 100 میگا واٹ، 80 میگا واٹ، اور یہ جو گلگت چترال روڈ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا، کیونکہ سی پیک گلگت بلتستان سے شروع ہوتا ہے، گوادر سے شروع نہیں ہوتا. تو اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں، ہائی لیول پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، کہیں پہ بھی ہم فیڈریشن لیول پہ بھی، بڑے لیول پہ ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان ہمارا دل کے اندر ہے کہتے ہیں. مگر ہم نے کہا کہ بھائی جان ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہاں ایک ڈسپنسری بھی نہیں بنایا سی پیک میں. تو
وہ اصل وجہ ہمیں ابھی جا کے پتہ چلا کہ یہ جو اسٹیٹس نہ ہونے کی وجہ سے چائنا انویسٹ نہیں کر رہا. ہم گئے ہیں چائنا میں بھی ہم نے میٹنگ کیا, انہوں نے بھی ہمیں یقین دہانی کرایا, مگر اصل معاملہ یہ اس کی وجہ سے تھا. جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب نے روڈز کے حوالے سے بات کی, ابھی آپ کا نیشنل گریڈ سے ہم لنک نہیں ہیں. ٹھیک. پروجیکٹ پچھلے 3 سال سے ہم 25 ارب کا پروجیکٹ کا اس کا اناؤنس ہوا ہے, اور ابھی تک وہ نیشنل گریڈ سے اگر ہم لنک ہوتے تو ابھی بجلی یہاں سرپلس بنی ہوئی ہے, اور بجلی بنی ہوئی ہے, اگر وہ نہیں بھی استعمال ہوگا تو پیمنٹ ہو رہی ہے گورنمنٹ کے اوپر. یہ قرضے بڑھ اس لیے رہے ہیں کہ آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں, آپ نے ان کو پیمنٹ دینا ہے. ٹھیک. جن کمپنیوں کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے, تو آیا نیشنل گریڈ سے ہم اگر آج لنک ہوتے, گلگت شہر میں 18 گھنٹہ ہے, دیہاتوں میں 21 گھنٹہ ہے. اب حمزہ جیسے جگہ میں اس وقت 21 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, تو آپ جنریٹر پہ کتنا گزارا کریں گے اتنی آبادی کو. تو یہ سب سے پہلے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو یہ بجلی کے اوپر ابھی توجہ دینا چاہیے. اگر آپ نے ٹورزم کو ترقی دینا ہے, آپ نے کاروبار کو ترقی دینا ہے, آپ کے پاس روڈ نہیں ہوگا, بجلی نہیں ہوگا, تو وہ کیا آئیں گے ٹورزم. اور خان صاحب کہہ رہے تھے کہ سردیوں کے لیے بھی ٹورزم کو ہم متعارف کرائیں گے. گلگت بلتستان سوئٹزرلینڈ سے بھی خوبصورت ہے, بالکل خوبصورت ہے. ٹھیک. ہر علاقے کا اپنا ایک موسم ہے. غزر کا اپنا ایک موسم ہے, سکردو کا اپنا ہے, حمزہ نگر کا اپنا ہے, استور کا اپنا ہے, الگ الگ موسم ہے. تو اگر آپ نے ان کو انٹروڈکشن کرانا ہے تو وہاں سب سے پہلے آپ ان کے لیے روڈ اور ان کا رہائش کا ہوٹلنگ کے بندوبست اور اس کے ساتھ بجلی ہونا چاہیے. ٹھیک. تو اگر یہ نہیں ہوگا تو کاروباریوں کی آپ نے بات کی, کاروباریوں کے لیے دیکھیں پیکیج پچھلی گورنمنٹ نے کوئی چھوٹے لیول پہ نوجوانوں کو 1 لاکھ تک اخوت کے تھرو 2 لاکھ 1 لاکھ 3 لاکھ انہوں نے دے دیا, اور انہوں نے اپنی صوبائی بجٹ سے ان کے ساتھ مل کے اخوت کے ساتھ مل کے لوگوں کو دے دیا. اور خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا نوجوان پروگرام, اس کے اوپر بہت بڑے لوگوں نے اپلائی کیا ہے, 20 سے 25 لاکھ تک لون ملنے کا. ابھی تک کسی کو ویریفیکیشن بھی ہو گیا مگر کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں ملا. تو اسی طرح احساس پروگرام ہے. ہم پیچھے کیوں رہتے ہیں؟ کے پی کے پورا کے پی کے امیر غریب سب کو ملا ہیلتھ کارڈ, گلگت بلتستان میں کسی کو نہیں. اچھا آپ کا جناب آپ کی احساس پروگرام کا جو پیسے ہیں آپ کا ہر جگہ میں ملا, گلگت بلتستان میں. تو گلگت بلتستان میں کتنی آبادی ہے؟ میکسیمم کوئی 2 ملین, اور اتنے دور رہتے ہیں. 28,000 مربع کلومیٹر ہمارا پھیلا ہوا ہے, اور مختلف بارڈروں سے ہم ٹچ کرتے ہیں. تو ہماری اہمیت ہے گلگت بلتستان کا, بڑا اہمیت ہے. اور ایک سائڈ سے چائنا ملتا ہے ہمارا دوست, دوسرے سائڈ سے ہمارا مخالف ملک انڈیا کے ساتھ ہے, پھر افغانستان کے ساتھ ہے, وخان کوریڈور صاحب جائیں تو پھر سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہے. تو یہ ایک اہم جگہ ہے گلگت بلتستان, اور لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں. گلگت بلتستان کی اہمیت کا ادراک ہونا چاہیے. بہت شکریہ. قربان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق نائب صدر ایف پی سی سی آئی ڈاکٹر محمد اقبال صاحب, سابق وزیر تعمیرات رہے ہیں, اور گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کے اقتدار میں آنے کے بعد کی صورتحال پر بات کر رہے تھے. گلگت بلتستان کی اہمیت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. الیکٹریسٹی شارٹ فال ہے گلگت بلتستان میں. سب سے اہم جو ٹورزم کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن ٹورزم کے لیے وہاں پر ٹورسٹ کی سہولیات کے لیے بھی اقدامات اور پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. اس طرح کے پروجیکٹ, اس طرح کے منصوبے متعارف کروانے چاہیے, اور فنڈز کے اتنے ایشو نہیں ہوتے جتنے آئینی حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کی آواز حکام بالا تک پہنچ نہیں پاتی. تو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.